बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमे का ही दिन है, 11 अप्रैल की तारीख है। अहम खबरें जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। सवात में एक दफ़ा फिर जो तबले जंग बजा इस्टेब्लिशमेंट पर FIR पख्तूनख्वा में दर्ज हो रही है। और मुराद सईद की आज एक चिंगारी ने आग भड़का दी है। सड़कें शहर शहर गर्म होना शुरू हुए। बड़ी तादाद में अवामी मुजाहरे लाहौर, कराची, सवात, मर्दान, बुनेर, और ये मामला ओवरसीज़ तक चला गया। बरतानिया और जर्मनी में एहतजाजी मुजाहरों के ऐलान। बरतानिया से शायान अली एक दफ़ा फिर धड़ल्ले से आमद और मियाँ साहब का इस्तकबाल तैयार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने आज 26 नवंबर कत्लेआम का अमरीकी इंटरनेशनल सतह पर मामला ये भी उठाया। जुडिशल कमीशन का आज इजलास भी हुआ। तहरीक इंसाफ के ने जज को एक वोट भी दी गई और गज़ा मार्च में पुलिस जानवरों की तरह टूट पड़ी। वहाँ नून लीग क़यादत तितर बितर। बेलारूस से शहबाज शरीफ की वापसी। मरीम नवाज़ के माफ़ कीजिएगा तुर्की की तरफ, और शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस। और तजारती जंग में चीन और अमेरिका के मामलात बहुत बढ़ गए। नई तजारती मंडियाँ भी खुल रही हैं। ट्रंप के मामलात 125% टैरिफ और प्यूटन के साथ मुलाकात भी आज। ये आखिर में तफसील इसकी भी बताऊंगा। लेकिन आज जो दिन था वो तहरीक इंसाफ के लिए। एक तरफ लाहौर की सड़कें गर्म होती नजर आई। फ्लैश प्रोटेस्ट, बड़ी तादाद में लोग निकले, मोटरसाइकिलों की रैलियाँ, गुरीला अंदाज में। अब यही प्लान किया गया कि पंजाब में जहाँ एक जगह रोका जाएगा, दूसरी जगह प्रोटेस्ट होगा, दूसरी जगह रोकेंगे, तीसरी जगह होगा। तो ये अब आंख मचोली शुरू होने वाली है। इसके साथ सिंध में उमरकोट में हलीम आदिल शेख की वहाँ एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली थी। बड़ी तादाद में अवाम थी। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ अपना काम करी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, स्वात में जो मामला था मर्दान में, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की बड़ी तादाद में मेंबरान भी थे। एक तरफ यूथ कन्वेंशन, अमन जिरगा, और सवात में इसके अलावा 2-3 बड़े ऐलानात थे। कि इस्लामाबाद मार्च की तरफ अवाम ने बाकायदा हलफ दिया और जो मेंबरान सूबाई असम्बलियों ने आज ज़ुबान दी, वादा किया कि वो कोई कानून सूबाई असम्बली में पास नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं होने देंगे। खान की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होने देंगे। शुरका ने दोनों हाथ से उठाकर हलफ भी दिया कि जब भी इन्हें कॉल आएगी अब ये इस्लामाबाद की तरफ तैयार है। आज बड़ी सख्त तकारीर थी। जुनैद अकबर की सूबाई सदारत संभालने के बाद अब फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं मामलात। हुकूमत के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उसने कहा ये तो ख़ुद कानून नहीं मानते, ये कोई हमारे मामे चाचे हैं जो अपने आप को समझते हैं, हम इन्हें घसीट के कानून के दायरे में लाएंगे और ये जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं हम उसका जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ के अगर शहदा को शहीद नहीं मानते तो फिर हम भी इनके शहीदों को शहीद नहीं मानते। ये बहुत बड़ा बयान था, बड़ा अहम बयान था। कन्वेंशन में आज जो सबसे अहम तकरीर थी मुराद सईद की। ड्रोन हमलों पर मुराद सईद ने बात की। सूबाई हुकूमत और ख़ास तौर पर वफाक और इस्टेब्लिशमेंट पर पहली FIR दर्ज करवाने का हुक्म। ये जो ड्रोन हमलों में वो काट लेंगे। मुराद सईद की तकरीर के अशार भी बड़े ज़बरदस्त, दिल में उतरने वाले। उसने कहा ये जो कहानी तुम्हें सुनाई जा रही है इस कहानी में आपका लहू शामिल है। और सूबाई वज़ीर जो डॉक्टर अमजद अली हैं उसके साथ खड़े होने की आवाम को हदायत दी। ये बड़े दिलेर बंदे हैं वैसे अमजद अली। ड्रोन हमले में जो गुजर बरादरी के जो सिविलियन शहीद हुए, ये पहला बयान इन्हीं का था। और इनकी मदद से अब बहुत सारी वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन और सूबाई हुकूमत जो मुतासरीन की मदद भी कर रही है। मुराद सईद ने भी ये हदायत दी उसकी। अब खान की रिहाई के लिए रैली भी थी बहुत बड़ी बुनेर में, वहाँ उसमें भी बड़ी तादाद में। और देखें तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पाकिस्तान की आवाम को जब चाहे सड़कों पर निकाल सकती है। थोड़ी देर के अगर इन पर जबर ख़त्म हो तो पंजाब में आप देखें क्या हो। आज यहाँ भी बड़े हलफ लिए गए आवाम से बाकायदा। अब मुराद सईद देखें खान का वो वफादार है, इसे जानशीन भी कहा जाता है। 38 साल की उम्र है मुराद सईद की और ये अब पाकिस्तान की सीनियर सियासतदानों में बड़े ऊपर लेवल पे आ चुका है। तहरीक इंसाफ के जलसे आपको याद होंगे, वहाँ इसकी गूंजने वाली आवाज़ थी, बड़ी गूंजने वाली। और सियासत में अभी देखें 2 साल मुराद सईद को हुए रोपोश हुए। अभी जो वीडियो नज़र आए इसमें भी कोई 10 किलो मेरे ख्याल में वज़न उसका कम होगा, लेकिन इसकी आंखों की चमक बता रही है कि ये आज़ादी की उम्मीद में पहले से ज़्यादा तगड़ा हो गया है। मुराद सईद क्यों इतना अहम है, क्यों इतना इसकी जान कीमती है? देखिए इसकी जान तो बिलाशुबा कीमती है, लेकिन ये खान की जान की ज़मानत भी है। ये मैंने बहुत बड़ी बात की है। जब इमरान खान पर कातलाना हमले हो रहे थे तो इमरान खान ने एक वीडियो भी बनाई थी, 4 लोगों को जिक्र किया था कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो ये ज़िम्मेदार होंगे। मुराद सईद की ये ज़िम्मेदारी भी लगी थी कि अगर इन ज़ालिमों ने खुदा न ख्वास्ता खान को कोई नुकसान पहुँचाया तो उसका हिसाब किताब जहाँ पाकिस्तान की अवाम लेगी वहाँ मुराद सईद उसे लीड करेगा। क्योंकि इमरान खान का ख़ानदान तो देखिए सियासत में नहीं है। खान का कोई बेटा नहीं है, पाकिस्तान में कोई बेटी नहीं है। आले शरीफ है आपके सामने, नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उसके बाद मरीम नवाज़ है, फिर उसके बाद हमजा शहबाज है, जुनैद सफदर है, आगे और भी इस तरह 3-4 तैयार बैठे हुए हैं। जरदारी ने अपनी बिलावल, अपनी आसफा, अपनी फरियाल तालपुर तैयार रखी हुई हैं। अब खान का सियासत में इस तरह कोई भी नहीं है।
عمران خان نے پھر جلسوں میں پاکستان کی عوام کو بھی کہا اگر مجھے خدا نخواستہ لوگوں نے کوئی نقصان پہنچایا تو پاکستان کی عوام ان سے حساب کتاب لے، اور اسے لیڈ کون کرے گا؟ مراد سعید۔ تو مراد سعید یہ جو قربانی دے رہا ہے، دیکھیں بہت سے لوگوں کو اس کی تفصیلات نہیں پتہ کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ مراد سعید کے ایک بھائی کو کینسر ہے، وہ زندگی مودی کشمیر پچھلے 2 سال سے لڑ رہا ہے۔ اس کی والدہ کو سوات میں 2008 آپریشن میں گھر پر مارٹر گولہ مارا گیا تھا۔ اس کی والدہ کو گولی بھی لگی تھی اور وہ مفلوج بھی ہو گئی تھی۔ ان کے گھر میں 2 لوگ بیمار ہیں، ایک والد ہے بوڑھا ہو گیا، اب آپ کو پتہ ہے، جوان ایک بیوی ہے، لیکن عزم اور حوصلہ ان لوگوں کا پہاڑوں جیسا بلند ہے۔ روپوشی میں خان نے اس کو اسی لیے حکم دیا کہ وہ یہاں رہ کے تحریک انصاف کے پیچھے معاملات دیکھے، اور وہ بڑی حد تک دیکھ بھی رہا ہے۔ اب خان کی ملاقاتوں کا معاملہ دیکھیں، تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے آج ہدایات آئیں خان کی ملاقات کے متعلق۔ یہ بڑی اہم معلومات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ پولیٹیکل کمیٹی نے کہا کہ خان سے ملاقات کرنے والے تمام افراد ملاقات کی تفصیلات اور ہدایات سے متعلق میڈیا کے ساتھ گفتگو سختی سے منع۔ یہ نئی ہدایات ہے، لیکن اس کے آگے میں بات کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان کا یہ حکم ہے کہ اب جو بھی ملاقات ہوگی وہ پھر تحریری طور پر پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ان کی تحریری ہدایات اور بیانات جاری کریں گے، باقی کسی اور بیان کو مصدقہ نہیں سمجھا جائے گا، اور پارٹی اور اداروں کے پارٹی کے جو آپس میں جو رہنما ان کے ایک دوسرے کے بیانات سے بھی منع کیا کہ جو عہدیدار ایسا کرے گا اسے ذمہ داریاں واپس لے لیں گے۔ عالیہ حمزہ کے متعلق بیرسٹر گور کو جو 6 رکنی مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت اس میں بھی، اور خیبر پختونخوا کے جو مائننگ منرل بل کے بارے میں سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں جو آج اعلان ہوا وہ یہ تھا کہ صوبائی خود مختاری، تمام حقوق، معدنی جو وسائل ہے، گیس، یہ جتنے معاملات ہیں، اس میں کوئی ایسی شک اس پورے منرل معاہدے میں نہیں ہوگی جو SIFC سمیت وفاق کی کسی بھی جماعت کسی بھی مدد ادارے کے ساتھ جڑی ہو، ان کا مفاد ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلے یہ پیش ہو چکا ہے اسمبلی میں، اس پر بحث ہوگی ابھی لمبی، اور اس کے بعد جب تک خان کی مشاورت باقاعدہ اجازت نہیں ہوگی، اعتماد میں نہیں لیا جائے، اسے منظور نہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن خان سے ملاقاتوں کا معاملہ ذرا تھوڑا سا الجھا ہوا ہے۔ دیکھیں وکلا اور لیڈرشپ کی اب خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال کرنے کا اسٹیبلشمنٹ نے ارادہ کیا ہوا ہے، ان کی بیک ڈور بات بھی ہو رہی ہے۔ خان سے خاموش حمایت لینا چاہتے ہیں، خاموش حمایت۔ یہ وہی پرانا وہی فارمولہ ہے، آپ کو پتہ ہے 3 ڈرافٹ بل ہیں، ان میں سے کوئی ایک خان کو دکھا دیا جائے، اس کے فوائد بتائے جائیں، اور یہ جو غیر قانونی ہے، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کا بتایا جائے کہ کرپشن وہاں کتنی ہوتی ہے، کرپٹ مافیا وہاں پہ جنگلات کی جیسے کٹائی کر کے ماحول کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح کانکنی سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو جائے تو صوبے کو کتنا ریونیو آئے گا اور کتنا منافع ہوگا، خیبر پختونخوا کی عوام کی حالت بدل جائے گی۔ اور پھر عمران خان سے نیم رضامندی کا اعلان کروا لیا جائے۔ بل کبھی بھی ہم نے نہیں کسی نے کہا غلط ہے، یہ یاد رکھیں، لیکن جو لا رہے ہیں ان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ اب یہ اس بل کا راستہ صاف کرنے کے لیے صرف اور صرف تاکہ عوام میں، خاص طور پر تحریک انصاف کے ورکرز کو جو اس بل کو متنازع سمجھتے ہیں، اور یہ ہے بھی، اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کے ذریعے یا کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعے خان تک اگر یہ پیغام پہنچ گیا کہ جو ولسن کے بل کو روکنے کی کوشش کی، تو خان کبھی راضی نہیں ہوگا، ظاہر ہے۔ اب عمران خان کے سیاسی ویژن کو آپ سامنے رکھیں، ریکارڈنگ کے کیس کو دیکھیں، ایران گیس پائپ لائن، کارکے کے منصوبے، عمران خان یہ تمام معاملات انٹرنیشنل لیول پہ جانتے ہیں، اور عمران خان کو ان کی نیت کا بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ اور ابھی عمران خان کے پاس بلا شبہ معلومات نہیں ہوں گی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی مردان ڈرون حملے کا ذکر کیا اور اس بل کے پیچھے جو واردات ہے اس کا ذکر کیا، تو میرا نہیں خیال عمران خان منظور کریں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ خان کے بیانات کوئی اور نہیں دے سکے گا۔ علی مین گنڈا پور تو دعویٰ کریں کہ ایسا کوئی بل جس میں صوبے کو نقصان ہو وہ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ممبران صوبائی اسمبلی بھی وعدے کر رہے ہیں، زبان دے رہے ہیں، لیکن یہ بل اسٹیبلشمنٹ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ ابھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید اوورسیز امریکی تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے، لیکن ان کی، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ولسن کے ساتھ ملاقاتوں کی تصویریں آ گئی سامنے، اب وہ پھر ڈر گئے۔ اب پھر یورپ کے احتجاج کا معاملہ جو پھیلایا جا رہا ہے، دیکھیں ابھی جرمنی میں 13 اپریل سے عمران خان کی رہائی اور جمہوریت کی واپسی کے لیے وہاں فرینکفرٹ میں احتجاج کی کال قاضی حبیب الرحمان کی طرف سے آئی۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگا، اور یہ اب امریکہ میں بھی احتجاج کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اس پہ میں ابھی زیادہ بات نہیں کرتا۔ بیلاروس سے بھی نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز جو وہاں گئے استقبال، اب ان کے استقبال کے لیے بھی برطانیہ میں 12 اپریل کو ایون فیلڈ کے باہر شایان علی تیار ہے۔ شایان علی کے بارے میں انہوں نے بڑا شور مچایا نون لیگ نے، آپ ان کے صحافیوں کی دیکھیں ٹویٹس، وہ جو کیس چل رہا تھا مریم اورنگزیب والا، کہ جی شایان علی کو خاموش کرا دیا گیا۔ شایان علی دھماکہ کرتے ایون فیلڈ کے باہر بڑے پیمانے پر احتجاج کی کال دے کے ان کا سارا پروپیگنڈا ختم کر دیا۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا ان کے صحافی ہیں، وہ برطانیہ میں نام میں نہیں لیتا، میں نے کہا آئیں گے، وہ شایان آئے گا، وہی ہوا۔ اب مریم نواز نہیں ہوں گی اس میں، نواز شریف ضرور ہوں گے، کیونکہ مریم نواز ترکی چلی گئی ہیں وہاں، اور بیلاروس کے صدر کے ساتھ ویسے ان کی بڑی گرم جوشی سے ملاقات ہوئی۔ وہ تصویریں جو نظر آئیں محبت سے ہاتھوں میں ہاتھ تھے، اور اس دفعہ تو ہاتھ عربی بھی نہیں تھے،
عرب امارات کے صدر کو تو چلو انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کے یہ ہے وہ ہے، لیکن یہاں بیلاروس کا صدر 6 فٹ اس کا قد ہے، سانڈ کی طرح پلا ہوا ہے، ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ ایسے تھامے ہوئے ہیں. مجھے مطلب مریم نواز صاحبہ کا ہی بیان ہے کہ نیب کے دفتر میں وہ نامحرموں کے سامنے آنے سے سخت اعتراض کرتی تھی، اور انہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نامحرموں کے سامنے انہیں بلایا جائے، اور ان کا مطالبہ بالکل جائز تھا، نہیں بلانا چاہیے کبھی کسی نامحرم کے سامنے ایک خاتون کو، اپنی مرضی سے وہ نہیں جاتی. لیکن یہاں 6 فٹ لمبا ڈشکرا، مطلب ہاتھوں میں ہاتھ، عربی صدر تو چلو مطلب قد اس کا چھوٹا ہے، لیکن یہاں مطلب پیچھے چچا اور والد بھی کھڑے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں سچویشن کو دیکھ کے. تو اب پھر کسی اور کو تو خیر کوئی اعتراض نہیں، جب گھر والے راضی ہیں، مطلب اس طرح انہیں کوئی اعتراض نہیں، تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہے؟ سرمایہ ویسے بھی برطانیہ امریکہ سے انہوں نے منتقل کرنا ہے، تو آپ کو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ جو مرضی کریں، ان کی اپنی زندگی ہے، وہ آزاد ہیں. اب بہرحال نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں تو وہاں رونقیں بحال ہوں گی. اوورسیز پاکستانی اس طرح کے احتجاج آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی اہمیت ہے. اور اچھا اس میں ایک بڑی ایک اور اہم چیز، جن لوگوں کو خطرہ ہے نا کہ ان کو دیکھ کے ان کی شناخت سے اہل خانہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، انہیں عمران خان کے ماسک استعمال کرنے چاہیے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ لوگ کیوں نہیں عمران خان کے ماسک استعمال کرتے، اس حصے کو کاٹ کے اوورسیز پاکستانیوں کو بھیجے. ان کی جو مینجمنٹ ہے، میرا مطلب کہ اگر آپ کو خطرہ ہے اپنی شناخت کا کہ آپ کے شناختی کارڈ پاسپورٹ سے پہچان لیں گے، انتقامی کارروائی کریں گے، تو آپ سب لوگ عمران خان کے ماسک تیار کروائیں. اتنے مہنگے نہیں بنتے وہ، اور وہ پہن کے آ رہے ہیں اس طرح کے احتجاج میں. ایک تو آپ کو پہچان نہیں سکیں گے کون ہے، دوسرا آپ کا نیریٹو زیادہ مضبوط ہوگا. دیکھیں نا 8-10 ہزار لوگوں نے ماسک پہنے ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کیپچر کرنے پہ مجبور ہوگا. ذرا سوچیں، یورپ کی گلیوں میں محلوں میں عمران خان کی تصویریں کی بجائے ماسک پہن کے لوگ جا رہے ہیں. لوگ پوچھیں گے ہوا کیا بھائی؟ قید میں ہے وہ 615 دن سے بے گناہ. آپ کے بیانیے کی جیت بغیر کچھ کہے دنیا بھر میں انٹرنیشنل میڈیا سے کیپچر کرے گا. آپ سب لوگ روک کے آپ سے پوچھیں گے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی مینجمنٹ ہے، اس پر وہ غور کریں، اس پر فکر کریں اور تھوڑے ماسک بنوائیں. غزہ کا مارچ بھی تھا آج اسلام آباد میں، پولیس وہاں بھی جانوروں کی طرح ٹوٹ رہی تھی. یہ آپ پک اینڈ چوز کر کے احتجاج کرنے دے. جو اپنا مولوی ان کا ہو اسے بلا لیتے ہیں، جو نہ ہو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. بہرحال جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس تھا آج، اس میں تحریک انصاف کے ممبران نے جسٹس باقر علی نجفی کی تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا. جسٹس شجاعت علی خان کے متعلق سخت ریمارکس دیے جو انہوں نے حذف کروا دی. اس میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں دیکھ رہا ہوں 26ویں ترمیم کے بعد کوئی مطلب 6 یا 7 اجلاس ہو چکے ہیں. سب لوگوں کے ووٹ ادھر ادھر جاتے ہیں، ظاہر ہے کوئی ایشو ٹو ایشو چلتا ہے. ایک واحد جسٹس امین الدین خان، اس کا ووٹ سیدھا ٹھک کر کے حکومتی ممبران کے پاس. نہ مجال ہے وہ ایسا گھوڑے کی طرح بیٹھا پکڑ کے بٹھائے گا، مطلب مجال ہے کوئی ادھر ادھر اشارہ بھی کرے. اٹس قدر ربر اسٹیمپ. اندازہ کریں ابھی 14 اپریل کو سماعت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کیس کی، ججز ٹرانسفر کی. تو وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ مل رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں ان سے، کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. سیکرٹری ہائی کورٹ باہر سے اس کی ملاقات ہے. اب وکلا کے چیمبرز بھی بنانے ہیں، ہائی کورٹ کی بلڈنگ بھی ہے، بہت سارے معاملات. دیکھیں وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں. 26ویں ترمیم جو انہوں نے بنائی اور منظور کروائی، جو اس کی مخالفت کرے اس کا حال کیا کرتے ہیں. ابھی کراچی کے بار کے صدر کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز میں خون میں لت پت. تو جو بندہ 26ویں ترمیم پہ بولے اسے نہیں چھوڑتے. انہوں نے اتنا تگڑا کام ڈالا ہوا ہے. بہرحال انٹرنیشنل خبروں کی طرف بات کریں، تجارتی ورلڈ معاملہ جو چین امریکہ کی تجارتی جنگ، پوری دنیا کی تجارت متاثر ہو رہی ہے. اس کا بیک اپ پلان جو چین نے بنایا، وہ تو کچھ اچھا ممالک اس میں فائدہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے. ایک تو ہندوستان ہے جو بڑا خاموش ہے، ان پر جو ٹیرف امریکہ نے لگایا انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، خاموش ہو گئے. وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف وہ چین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں بھی شامل ہونے جا رہے ہیں، دوسری امریکہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کریں. یہ جمہوری ملک ہے، ظاہر ہے، نہ فوج کا کنٹرول نہ کوئی آرمی چیف کا معاملہ. انٹرنیشنل دنیا میں چین جو ابھی 125% ٹیرف جواب میں امریکہ کے 124% پہ لگایا اس نے، اب یورپی یونین کو متحدہ اور جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کے بڑی بڑی مفاہمتیں، ان کے فری ٹریڈ کا ایگریمنٹ سائن ہو. یورپ کے تمام ممالک، بڑے ممالک امریکہ کے مخالف فری ٹریڈ کے لیے ایک نیا سسٹم بنانے جا رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر کوئی ٹیرف نہیں لگائیں گے، اپنی مصنوعات کو فری ٹریڈ کر دیں گے. اس میں دنیا کی دیگر منڈیوں میں بیچنے کے نیا سسٹم سامنے آئے گا. اب یہ ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ لمبا معاملہ ہے. اس میں میں پورا ویلاگ جو ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میری تھوڑی سی ایکسپرٹیز بھی اس چیز میں ہے. امریکی صدر کا بھی ایک خصوصی وفد جو ہے وہ اسٹیو وٹکاف کی قیادت میں ماسکو میں پیوٹن کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے پہنچا ہے. ان کا یہاں سے اگر معاملہ طے ہو گیا تو پھر ظاہر ہے ٹرمپ کی طاقت اور تھوڑی بڑھ جائے گی. لیکن اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں اب شامل ہو رہی ہیں اور ویلاگ بڑا لمبا ہو گیا. اپنا خیال رکھیں، کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں چیزیں کور. شایان کا انٹرویو آج کرنے کی خواہش ہے، اب پتہ نہیں وہ برطانیہ میں اس وقت کیا ٹائم ہوگا. اگر مل گئے تو وہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.